जंग तो उधर अमेरिका और ईरान की थी, लेकिन पाकिस्तान ये जंग जीत गया। सारी दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद कर रही है और पाकिस्तान ने अच्छी सफारतकारी की है। तो इसराइली और ये सारे अंडर एस्टिमेट करते थे। ईरान ने साबित कर दिया कि अपना हुर्मुज़ पर उसका मुकम्मल कब्जा है। वाइट हाउस में ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पे एटम बम के इस्तेमाल पर मीटिंग्स हो रही हैं। अमेरिका अलर्ट हो गया कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो भाई आप दोबारा से रेस्टोर होता है या नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने सारे असूल तोड़ दिए। 50 रियासतें अमेरिका की, 200 शहरों में प्रोटेस्ट हुए, तो वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें उठी, जुलूस निकाले, नो किंग के बाद नारे लगाए। तो आपना बाबुल मंदब जो है आपना हुर्मत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 20% गुजरती है, वहाँ 30% से भी ज़्यादा गुजरती है। ईरान की क्वालिटी ये है कि जब कोई बैरूनी हमलावर आता है तो आपस की दुश्मनियाँ इस्लाह भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड एपिसोड नंबर 16 अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हर चैनल पर जब टाइमर देखा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली है, चंद घंटे बाकी थे, ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस हमले से चंद ही लम्हों पहले ये खबर आती है कि सीज फायर हो चुका है। 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों को मौखर कर दिया है। 10 नुकात जो ईरान की जानिब से प्रेजेंट किए गए थे, उन पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी और बातें सुनाई देती हैं। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान रात की तारीकी में, जो कि बड़ी एक खतरनाक और एक खौफनाक रात लग रही थी, दोनों पार्टीज को टेबल पर लाकर बिठा दिया, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जा रही है। अब ये तमाम तर प्रोसेस एक्चुअली हुआ कैसे, इस जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके मुख्तलिफ मुमालिक के ऊपर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे, अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया, उसके पीछे की हकीकत क्या है, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत एक मरतबा फिर से अच्छा लगा आपको यहाँ पर अपने साथ स्टूडियो में देख के। और आगाज करना चाहेंगे सर, जंग आपने पहले कहा था कि जब दोनों ममालिक थक हार जाएंगे, फिर ये दोनों फरीकैन चुप करके बैठ जाएंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त सिचुएशन को? ईरान पॉइंट्स प्रेजेंट करता है 10, अमेरिका जो कि बड़ी धमकियां दे रहा था, ट्रंप का लहजा आपके सामने है, लेकिन क्या ऐसा हुआ रातों रात कि ट्रंप एग्री कर जाते हैं ईरान से वो डेडलाइन जो दी हुई थी उससे पीछे हटने में? देखें जी, जंग के बारे में मैंने ये कहा था, आपसे मुझसे पूछा था कि जंग कब बंद होगी और जंग के असरात क्या होंगे। आपने पहले मुझसे पूछा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने ये कहा था कि जंग उस वक्त बंद हो जाएगी जब दोनों थक जाएंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। तो वो तैयार थे दोनों जंग बंद करने के लिए। अब कोई ना कोई वजह चाहिए थी, कोई ना कोई कंधा चाहिए था जिसके ऊपर रख के बंद हो जाए, और पाकिस्तान वो सालसी पहले कर रहा था। तो इसमें जंग जो होती है उसका जो खात्मा हुआ है, जंग में मेरे ख्याल में ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। जंग सिर्फ नुकसानात का मुकाबला होता है। नुकसान कितने हैं, जैसे हम कहने का जंग कोई बज़ाहिर को जीता भी हो तो उसमें एक शेर है कि फतह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है। उधर भी मैयतें होती हैं, उधर भी मैयतें होती हैं, किस तरफ ज़्यादा किस तरफ कम, तो मुकम्मल तो ऐसा चीज़ नहीं होती। अब ये जंग जो हुई है ख़ास तौर पे इस वक्त 2026 में, इसके बहुत सारी चीज़ें इसने एक्सपोज कर दी। एक तो यह है कि ये अहमियत हो गई कि जो अपनाए हैं, जो सी ट्रेड है, उसके लिए समुद्रों पे कंट्रोल कितना अहम है। जिसका समुद्रों पे कंट्रोल होगा वही समुद्री तिजारत कर सकेगा, वही वक्त का चैंपियन है, वही वक्त का तिजारत उसके हाथ में है। हाँ। इसलिए लोगों को ये देखना, और समुद्रों के बारे में भी ये है कि समुद्रों का मुकम्मल चैंपियन कोई भी नहीं हो सकता। आप देखें कि ज़रा सी कहीं की रुकावट होगी, सारी तिजारत रुक जाएगी। अब आबना हुर्मत जो है, जिसका सारा इशू था, आबना हुर्मत से 20% ट्रेड गुजरती है।
لیکن پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. ایگزیکٹلی سر پہلے یہ بالکل فری میں ٹریڈ گزر رہی تھی تو اب یہ ایران کہہ رہے کہ وہ ان کو کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد. تو یہ پہلے سر فری میں گزر رہی تھی فرام لانگ ٹائم. پہلے تو فری گزر رہی تھی نا. اب یہ ہے کہ ایران اس کو ٹوکن لگائے گا. ہاں جی. اور ایران نے ثابت کر دیا کہ اپنا حرمت پہ اس کا مکمل قبضہ ہے. سارے زور لگا بیٹھے کہ ہم کھلوا لے تو نہیں کھلوا سکے نا. کوئی بھی نہیں کھلوا سکا. بڑی دھمکیاں بڑا سارا کچھ لیکن کنٹرول ایران کا ہی رہا. ایران کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز وہاں سے گزرا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں. اب اس میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس سے عربوں پہ کیا اثرات ہوں گے. اچھا سر خلیجی ممالک کے اوپر اثرات سے پہلے میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لینگویج آپ نے بھی دیکھی تھی تو راتوں رات کیا ہوا کہ وہ جنگ بندی کی طرف آگے سیز فائر کی طرف آگے. کیا ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ کیا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں مل کر ٹرمپ کو پریشرائز کر رہے تھے؟ دیکھیں بے شک امریکہ ایک سامراجی قوت ہے لیکن ان کے بھی کوئی نہ کوئی اصول ہوتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ انہوں نے سارے اصول توڑ دیے اور امریکہ میں بھی لوگ سمجھے کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمیں بدنام کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کافی آوازیں اٹھی لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیے لوگوں نے جلوس نکالے نو کنگ کے بعد نعرے لگائے کہ یعنی کہ تم کنگ نہ بنو تم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو ڈیموکریسی میں رہو. تو ایک 50 ریاستیں امریکہ کی ایک دن 200 شہروں میں پروٹیسٹ ہوئے مختلف جگہوں کوئی ریاست خالی نہیں تھی. وہ بھی ایک پریشر تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب جنگ جنگ آگے بڑھی ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک امیجیٹ کوئی چیز آ جاتی ہے. اب جب یہ سوچنا چھو پھر کہ پیچ گئی نہیں مار کے بم کیا کچھ ایران کے نقصان کر دیے لیکن ان کو فتح نہیں ہو رہی تھی جس کو چاہتے تھے. پھر وہ وائٹ ہاؤس میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ ایٹم بم کے استعمال پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. اس کے اوپر سارا امریکہ الرٹ ہو گیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا تو ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے. اب وہ نہیں ہے کہ امریکہ جو مکمل کنٹرول حاصل کر سکے گا وہ تو ثابت ہو گیا اس جنگ میں کہ وہ بھی ختم ہو گیا. یورپ اس کے خلاف نہیں تھا روس چین اس کے خلاف ساتھ نہیں تھے وہ بلکہ میدان میں تھے. تو یہ تو جو ہے اس لیے بھی ایک پریشر تھا. پھر وہاں پہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی ان کا آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک کال دی تھی کہ یہ جو فوری طور پہ سب چاہے چارٹر پلین لے کے آؤ جیسے بھی آؤ جتنے اس کے ایم پی تھے سب واشنگٹن پہنچو. اچھا وہ کیوں سر؟ وہ اس لیے ٹرمپ سے استعفیٰ مانگو کہ یہ تو امریکہ کا پلے ہی کچھ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک پریشر تھا. یہ نہیں ہوتا کہ استعفیٰ فوراً آ جاتا ہے اس کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے پروسیس ہے ایک تو وہ بھی ایک پریشر تھا. ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے پریشر تھا. مطلب ٹرمپ اگر اس جنگ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا تو اس سے استعفیٰ کی ڈیمانڈ آ جانی تھی اور بڑھ جانی تھی لیکن پھر بھی ایک جو ان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تھرو ہی ہونا تھا لیکن اس میں اس کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی. اس میں جو سینٹ میں ایٹمی سر حملے کی بھی کوئی خبریں موصول ہو رہی تھی وہ ادھر چل رہا تھا نا کہ اب ایٹم بم مارنا دے کہیں سے جس طرح کے بیان آ رہے تھے کیونکہ اس جنگ میں ٹرمپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان لائک دوسرے جو پہلے صدر امریکہ گزرے ہیں تو ٹرمپ نے تو کوئی قاعدہ قانون اصول کوئی چھوڑا ہی نہیں. گالی گلوچ کوئی یہ زبان ہے کسی صدر کی الیکٹڈ صدر کی جو اس نے یوز کی ہے. مطلب ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی سوچ یا تیاری ہو رہی تھی. وہ بھی ہو رہی تھی. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو امریکن ڈیموکریٹس ہے ایون ریپبلکن پارٹی کے لوگ وہ اس کے خلاف تھے ایٹم بم کے استعمال کرنے. اچھا اپنی پارٹی بھی اور اپوزیشن بھی دونوں خلاف تھی. ایک گروپ ہے ان کے ساتھ بزنس مینوں کا وہ تھا تو وہ یہ بھی ایک پریشر تھا. دوسرا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں ہی تھک چکے تھے جس میں سارا کچھ دونوں ہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسی رستہ نکلے کہ جس میں جنگ بند ہو جائے. تو وہ پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا اور پاکستان نے اچھی سفارتکاری کی ہے اس جنگ میں. پاکستان کیا تو بہت فائدہ ہوا دنیا میں یہ ابھر کے آیا سامنے. یہ پاکستان مطلب یہ کہا جائے کہ یہ جنگ تو ادھر امریکہ اور ایران کی تھی لیکن پاکستان یہ جنگ جیت گیا. لیکن فتح پاکستان کی فتح ہوئی اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا دبئی کا ہوا. سر وہ کیسے؟ دبئی جو ہے نا وہ باقی عرب ملکوں سے ڈفرینٹ ہے. ایک تو اس سے میزائلوں کی بارش زیادہ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں بزنس مینوں کا گڑھ ہے ہاں جی انٹرٹینمنٹ سینٹرز ہیں. اور دبئی میں کوئی سر تیل بھی پروڈیوس وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ وہ نہیں ہے
وہ تو ان کی انٹرٹینمنٹ ہے نا، سوللی ہاں فلمیں، انٹرٹینمنٹ گانے، اور ٹورزم پہ کرکٹ، ریلائی کرتے ہاں ہیں. جی، اس طرح کی چیزیں. ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ پہ ریلائی کرتے ہیں، مطلب لوگ آتے ہیں وہاں پر پراپرٹیز لیتے ہیں اور گھومنے پھرنے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب وہ لوگ جو اس طرح کے جو انویسٹر ہوتے ہیں جی جی. ان کے لیے ایک مزار کافی ہوتا ہے. وہ ڈر جاتے ہیں کہ یا تو بزنس محفوظ نہیں ہے، شفٹ ہو جاؤ، کوئی دوسرے ملکوں میں چلے گئے، کوئی شفٹ ہو رہا ہے، سرمایہ بہت شفٹ ہو گیا. تو دبئی کا تو کافی مسئلہ ہو جائے گا. دبئی آپ دوبارہ سے اس کو ریسٹور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. تو ابھی وہاں سے مطلب جو انویسٹمنٹ جن لوگوں نے بزنس مینز نے کی تھی میزائلوں کی بارش کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. نکلنے گئے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں، کچھ نکلنے کا سوچ رہے ہیں. سب کچھ ایک دم تو نہیں ہو جاتا. کئی لوگ تو بڑے ہائی لیول پہ جو ہے نا انہوں نے بڑے مہنگے طیارے ہائر کر کے چیزیں کر کے اونے بونے اپنی پراپرٹی بیچ کے وہ بھی بھاگے ہیں. تو جہاں پہ جو پاکستانی بھی دبئی میں ہیں ان سے آپ پتہ کریں، وہ سارے وریر ہیں کہ ہم کہاں سے کریں. کچھ اور مطلب یہ سوچ رہے ہیں اگر ہم نے ان ملکوں میں جاب کرنی ہے تو ہم سعودی عرب چلے جائیں یا کسی اور ملک چلے جائیں. دبئی کا تو سسٹم ہی اور ہے. مطلب سب سے زیادہ نقصان یو اے ای کو ہوا ہے. دبئی کو، دبئی ہوئی، ابو ظبی کو نہیں ہوا. یو اے متحدہ عرب اسی انہیں کی ساری متحدہ ریاستیں امارات ہی ہیں. ہے اس کہہ سکتے ہیں. ابو ظبی کے پاس سے بھی کوئی تیل ہے، دبئی کے پاس تو کوئی تیل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سوائے انٹرٹینمنٹ کے. اب دوبارہ سے وہ انٹرٹینمنٹ ریسٹور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیٹ از اے کوشچن مارک. تو ایک یہ چیز اس کے نتیجے کے سامنے آئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی مالک ہیں چھوٹے بڑے جو بھی ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے. ہاں جی، آپ دیکھیں اس میں ایران نے جتنے بھی امریکی اڈے تھے عرب ممالک میں ان پہ بمباری کی ہے. اچھا اب سر امریکہ پر تو یہ یقین نہیں کریں گے یہ، کیونکہ امریکہ تو خود نہ اپنی حفاظت کر سکے، نہ ان کے اڈے جو موجود تھے جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، اور نہ ان کی حفاظت کر سکے، نہ ان عربوں کی حفاظت کر سکے جن کو یہ کہا تھا کہ میں اڈے بنا رہا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے. ہاں جی، وہ اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکے. اب اس کے لیے سب کو سوچنا پڑے گا. پھر جو ڈرٹی لینگویج یوز کی عربوں کے بارے میں ٹرمپ نے، ہاں جی، وہ پتہ نہیں کیا ان کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، سوچ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کا جواب کسی وقت وہ دیں گے. وہ قابل برداشت والی چیزیں تو نہیں ہیں. تو ایک قسم کا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی مختلف ہیں. دنیا میں مختلف ادوار گزرے ہیں. جب سے یہ سی ٹریڈ کا زمانہ آیا ہے تو اس میں دنیا ہی بدل کے رہ گئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں مل کے انسانی بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے تو یہ سی ٹریڈ چلے گی، ورنہ یہ سی ٹریڈ نہیں چل سکتی. اچھا سر، پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا مستقبل آپ اس جنگ کے بعد، آپ نے بتایا کہ نقصان دبئی کو زیادہ ہوا، ان کے لیے بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہوگا اور وہ کتنی دیر میں ریسٹور کرتے ہیں. پاکستان کی سر آپ وکٹری سے قرار دے رہے ہیں، پاکستان کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کو جو ہے نا اس کو بھی ان کو چاہیے کہ اپنی معاشی ترقی پہ فوکس کریں، معیشت کے اوپر. یہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا ان کا، عزت رہ گئی، اچھا ہو گیا، دنیا نے ان کو رسپیکٹ دے لی ہے. ساری دنیا پاکستان زندہ باد کر رہی ہے اس وقت. ایران سب سے زیادہ تشکر پاکستان، باقی دنیا ساری، کیونکہ دنیا جنگ سے تنگ تھی، اس قدر تنگ تھی کہ دور دور کے ملکوں تک آئل کی پرائسز بڑھ گئی. امریکہ کے اندر آئل کی پرائسز ڈبل ہو گئی. تو یہ نہیں تھا کہ صرف عرب ممالک یا گلف کے ارد گرد ملک جو صرف وہی تھے، ہر کوئی اس میں متاثر ہو رہا تھا. اور کئی ملکوں کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے آئل کی قیمت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی. تو یہ سارے وریڈ تھے اس میں. تو اگر امن ہوگا تو پھر ہی کچھ ہوگا. اب دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کی جو تباہ کاری ہیں، ایران کے اوپر بے شمار بمبارڈمنٹ کی ہے، ابھی تو اس کی اسیسمنٹ ہوگی کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنے سالوں میں وہ ریکور ہونا ہے. ہوگا. ہاں جی، ٹھیک ہے، جنگ لڑنا، اپنا سٹینڈ لینا، پکے اپنا مستقل مزاجی کے ساتھ، ڈرنا نہ، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا، وہ ایک پہلو ہے. لیکن جو ان کا اقتصادی معاشی نقصان ہوا ہے وہ تو انہوں نے کسی طرح ریکور کرنا ہے. اسے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو. ابھی تو یہ نہیں پتہ ہوگا کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا ان کو کیا کرنا ہے. ان کا تہران اور جو ہے ان کا جو دوسرا اصفہان وغیرہ شہر جو ہیں، ان کو تو بہت انہوں نے تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کو بھی انہوں نے بہت نقصان بتایا. سر میں اسرائیل کا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اس جنگ کے بعد اسرائیل کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی وہ جو ہیجمنی ایک تھی، وہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر، آپ کو وہ کم ہوتی ہوئی یا ختم ہوتی ہوئی کہیں پر دکھائی دے رہی ہے؟ ان کو بھی ریوائز کرنا پڑے گا، دوبارہ سوچنا پڑے گا. جو اسرائیل نے اتنے عرصے کا بنایا ہوا تھا پلان کے ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ اب ان کو بھی سوچنا پڑے گا. جنگ بھی بند ہے، اب ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا.
ان کو تو امریکہ نے کہا کہ تم بھی 15 دن کے لیے خاموش ہو جاؤ، اور خاموش ہو گئے. ہاں جی. اب یہ ہے کہ اتنا سارا جو گریٹر اسرائیل اور ساری باتیں کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ ان کو اب پرسو نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ آپ نے جو بات کی اس سے میرے ذہن میں ایک اور سوال یہاں پر جنم لے رہے کہ یہ معاہدہ تو امریکہ اور ایران کے مابین ہو رہا ہے، ہاں جی. تو اسرائیل اس سے ایکسکلوڈڈ ہے، ہاں جی. تو اسرائیل اگر حملہ کر دیں مستقبل میں نہیں، یا وہ پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ ایران نے تو ڈیمانڈ کی تھی نا کہ جب امریکہ کے ساتھ ہے تو امریکہ خود اسرائیل کو سمجھائے کہ وہ بھی اس پہ عمل کرے گا. نکات کے اندر شامل تھا کہ لبنان کے اندر جو کاروائیاں کریں اس کو بھی روکا جائے، اس کو ماضی میں کہیں پر جتنے بھی بھی جن کو عام طور پہ ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے، تو ایران نے تو ان کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کے اوپر بھی اس طرح بیماری اندھا دھند نہ ہو، اور وہ بھی چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیلی اور یہ سارے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے ایران کو حزب اللہ کو، باقی اور proxies پر. ابھی تو دیکھیں وہ تو ایکٹیو ہی ہونے لگی صرف ابھی جو حوثی ہے یمن کے. تو باب المندب جو ہے وہ جو ہے اس کا جو آبنائے باب المندب جو ہے آبنائے حرمت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں، ادھر سے تو آپ نے بتایا تھا پوری ٹریڈ دنیا کی پوری گزرتی ہے، ٹریڈ ادھر سے گزرتی ہے، 20% گزرتی ہے، یہاں ادھر سے 20% گزرتی ہے، وہاں 30% سے بھی زیادہ گزرتی ہے. اور وہاں سے صرف پیٹرولیم اور مطلب انرجی کی نہیں بلکہ پوری ہر دنیا قسم کی ٹریڈز اور گڈز گزرتی ہر قسم کی چیز. تو یہ چیزیں ساری جو تھی واضح ہو گئی ہیں. اب انسانوں کو، ان ملکوں کو عقل کے راہوں لینے پڑیں گے، سوچنا پڑے گا، ایک دوسرے مل کے کرنا پڑے گا. یہ قبضہ کی جو سوچ ہے نا، میں ہر چیز پہ قبضہ کر لوں، اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. اچھا سر، میں آخر میں بھارت کے بارے میں بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے رول سے بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیوں؟ بھارتی وہ نیوز چینلز پر کبھی وہ چیخیں مار رہے ہیں، چیخو پکار دکھائی دے رہی ہے، کبھی وہ روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بڑا واضح ہے کہ ان کی بڑی سال ہر سال کی، اتنے سالوں کی آپس میں انیماسٹی ہے، دشمنی ہے، اور اتنی جنگیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کی کوئی بھی چیز اچھی ہوگی تو ان کو تو برا ہی لگے گا. جیسے ان کی کوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں برا لگتا ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے. ابھی تو سارے غصے کے عالم میں ہے نا. پاکستان انڈیا بھی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک دونوں جو ہے نا آپس میں صلح نہ ہو. کی نیبر کنٹریز ہیں، ہم سایوں سے لڑ کے اب ترقی نہیں کر سکتے، کچھ بھی وجوہات ہو. ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرورت ہوتی ہے، وہ بنانا پڑے گا. تو اس کے بھی پتی دیکھو کل کو کوئی سوچ تو ہے، انڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس پر ٹھیک ہے اپنے اپنی چیزوں پہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کچھ نہ کچھ مل کے اپنی ترقی پہ فوکس کرے. وہ تو بڑا ضروری ہے. آخر میں سر میں جاتے جاتے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ہاؤ ڈو یو سی ایران ناؤ؟ پہلے ایران کیسا تھا؟ اینڈ ہمارے ہر پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے کہا تھا کہ ایرانی قوم کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کی جیوگرافی کی وجہ سے اور ان کی منٹالٹی کی وجہ سے. یہ ایک سویلائزیشن ہے 5000 سال پرانی، ان کو بڑا ٹائم ہو چکا ہے. تو ایران اس جنگ سے پہلے کیسا تھا اور اب اس جنگ کے بعد کیسے ابھر کر سامنے آئے ہیں؟ اسی پر میں چاہوں گا کہ آپ اختتام. دیکھیں ایران جو ہے نا، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، وہ ثابت ہو گیا. ہرا تو نہیں سکے، نہیں سکے وہ کوئی وینزویلا سے ثابت نہیں ہوا، یا کوئی اور کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز سے ثابت نہیں ہوا. ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. بالکل. ہاں جی. جو بھی انہوں نے سوچا ٹرمپ نے وہ کر گزرا، لیکن جنگ جاری رہی. وہ ان کے لیڈر شہید ہو کے ریپلیس ہوتے رہے. تو اس کا تو ہے، لیکن ایران کے اندر نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب یہ ہے کہ ایران کو ایک اور چیز بھی ہے کہ جو پہلے 3 ہفتے یا 3.5 ہفتے گزرے ہیں، اس وقت بھی ایران میزائل مار رہا تھا، وہ انٹرسپٹ ہو جاتے تھے. کویشچن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ نشانے پہ لگنا شروع ہوئے تو وہ کہاں سے آئی کوئی چیز؟ پہلے ان کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ تو بعد میں ان کو خیال آیا یا کہیں باہر سے ان کو سپورٹ ملی کہ جو ان کا ایسی ٹیکنالوجی ملی جو سارے نشانے پہ لگنے لگے سارے میزائل، جس میں جنگ کا رخ ہی بدل دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حیفا کو نشانہ بنایا تھا، تل اویو کو نشانہ بنایا تھا. ہاں، ان کو بنایا. پھر جو ان کے ساتھ جو تھے یو اے ای، اس کے اندر پہلے تو ادھر ادھر کوئی ڈیزرٹ میں کوئی ادھر ادھر میزائل گر پڑتے تھے، وہ بھی پوائنٹ پہ لگنے شروع ہوئے. جب اس کے نقصان ہوئے، لوگوں میں بھاگم دوڑ، خوف و خراج پیدا ہوا، یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں ایران جو ہے اس کا اپنا ایک تو نقصان کا کچھ کریں گے، وہ اپنا جو بھی ہے ری بلڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. دوسرا یہ ہے
کہ ان کو کچھ سوچنا پڑے گا. اس وقت میں اس کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کے 32 شہروں میں جو ہے ریلیجس رجیم کے خلاف مظاہرے ہوئے اور ان کو مارا مرا گیا. وہ ایران کی ایک کوالٹی ہے کہ میں ہمیشہ بیان کیا کہ ایران کی کوالٹی یہ ہے کہ جب کوئی بیرونی حملہ آتا ہے تو سب آپس ایک کی ہو جاتے دشمنیاں اصلاح بھول کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ انہوں نے اس دفعہ بھی ثابت کیا ہے. چلیں سر، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ابھی جو ایک ٹاسک یا پھر ایک آپ کہہ لیں کہ دا فرسٹ پرائیورٹی اس کے کیسے ان تمام تر نقصانات کو جہاں جہاں پر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے اس کو ری بلڈ کیسے کرنا ہے ایران نے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. اور کتنی دیر میں ری بلڈ کرتا ہے اپنے نقصانات کو، اپنے لاسز کو، تو اس سے پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران. لیکن اس جنگ سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ ایرانی قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا. بالکل. تو بہت شکریہ سر، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کانورسیشن ود یو. ایپیسوڈ نمبر 17 میں پھر سے آپ کے ساتھ جو ہے ہماری ڈسکشن ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ تب تک کوئی جنگ نہیں ہوگی تاکہ ہم دیگر ٹاپکس پر ڈسکشن کر سکیں. اسی کے ساتھ میں ناظرین آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.